बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सबक नंबर 6 मोहतरमा मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना किया था। अभी हमारा सबक नंबर 3 पेंडिंग था, तो आज हम सबक नंबर 3 हिजरे अस्वद की कहानी स्टार्ट करेंगे। तो आइए बच्चों, सफ़ा नंबर 7 पे चलें। स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 7, हिजरे अस्वद की कहानी। अब हिजरे अस्वद क्या है? तो प्यारे बच्चों, जब 4000 साल पहले, आज से 4000 साल पहले, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे ने हज़रत इस्माईल ने मक्का मुकरमा के और खाना काबा की तामीर का काम जब शुरू किया था ना, तो उस वक़्त अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्ते ने ना एक जन्नत का जो पत्थर है वो ज़मीन पर भेजा, लेकर आया था। उस पत्थर को कहते हैं हिजरा अस्वद। ठीक है बच्चों, क्या होता है? जन्नत का पत्थर। हिजरा अस्वद क्या है? जन्नत का पत्थर। हिजरा अस्वद की कहानी। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने के कुछ तदरीसी मकासद हैं हमारे। सबसे पहला मकसद ये है कि आप बच्चों के अंदर मज़हब की मोहब्बत पैदा करना। इस कहानी को पढ़ाने का सबसे बड़ा जो मकसद है वो ये है कि आप बच्चों में मज़हब की मोहब्बत पैदा की जाए, आपको इस्लामी तारीख़ से आगाह किया जाए और आप बच्चों को इखलाकियात की रोशनी से जो है मनव्वर किया जाए और आपको ईमान की दौलत से माला माल किया जाए। ठीक है। और बच्चों, आपको ये बताना इसमें सबसे ज़्यादा अहम है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के बारे में आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। तो इस सबक को पढ़ने के जो मकासद हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपको इस सबक को पढ़ने के बाद मज़हब से मोहब्बत का जज्बा पैदा होगा, जो कि इस सबक को पढ़ाने का मकसद भी है। और आपको तारीख़ इस्लामी से आगाह करना है, इखलाकियात की रोशनी से आगाह करना है और ईमान की दौलत से आपको माला माल करना है और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से आशना करना है। ठीक है। तो आइए अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज से तकरीबन 4000 साल पहले, जब अल्लाह ताला के रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा में खाना काबा की तामीर का काम शुरू किया, तो अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्ते जन्नत का एक पत्थर ज़मीन पर लाए। इस पत्थर को हिजरा अस्वद कहते हैं। जी बच्चों, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर का काम शुरू किया, तो उस वक़्त अल्लाह ताला के हुक्म से एक फ़रिश्ता जो है वो हिजरा अस्वद यानी जन्नत से एक पत्थर लेके आए थे ज़मीन पे, जिसे हिजरा अस्वद कहते हैं। तब ये पत्थर खाना काबा के एक कोने में नस्ब किया गया। नस्ब का मतलब है फ़िक्स किया गया, लगाया गया। ठीक है। खाना काबा के एक कोने में लगाया गया। हज और उम्रा करने वाले लाखों मुसलमान हर साल मक्का जाते हैं, तो खाना काबा के तवाफ़ के दौरान, तवाफ़ होता है यानी खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने को खाना काबा का तवाफ़ बोलते हैं, के दौरान हिजरा अस्वद को बोसा देते हैं, यानी कि चूमते हैं। बोसा देना का मतलब है चूमते हैं। ये पत्थर मुसलमानों के नज़दीक इसलिए मुक़द्दस है, मुक़द्दस का मतलब होता है पाक, इसलिए मुक़द्दस है, पाक है कि हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बार बार चूमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना काबा में तशरीफ़ ले जाते, हिजरा अस्वद को ज़रूर बोसा देते, यानी कि चूमते। जी प्यारे बच्चों, आपको दोबारा बताती चलूँ कि आज से 4000 साल पहले जब अल्लाह ताला के रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे, उनके फ़र्जंद, ये लिखा हुआ है फ़र्जंद, यानी कि फ़र्जंद होता है बेटा, उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा में खाना काबा की तामीर का जब काम शुरू किया, तो अल्लाह ताला के हुक्म से एक फ़रिश्ता जो जन्नत का टुकड़ा एक लेकर ज़मीन पर आया, पत्थर का टुकड़ा। तो उस पत्थर को हिजरा अस्वद कहते हैं
اس وقت اس کو خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کیا گیا۔ حج اور عمرہ کرنے والے جو لاکھوں مسلمان ہیں ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے طواف کے دوران یعنی کہ اس کے ارد گرد چکر لگانے کے دوران حجر اسود کو وہ ضرور بوسہ دیتے ہیں یعنی کہ چومتے ہیں۔ یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لیے مقدس ہے یعنی کہ پاک ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بار بار چوما، اور دوسرا یہ کہ یہ جنت سے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے حجر اسود کو ضرور بوسہ دیتے یعنی کہ چومتے۔ ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں، تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں اور ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئی۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کی جائیں۔ جب کعبے کی تعمیر ہو چکی تو حجر اسود کو 2 بار اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی۔ نصب یعنی کہ لگانے کی، فکس کرنے کی۔ حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا، اس لیے ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی 2 بار تنصیب کی سعادت صرف اسی کو ملے، یعنی کہ اس کو لگانے کی جو سعادت یعنی کہ جو کریڈٹ ہے یا جو کام یہ ان کو دیا جائے۔ خدشہ تھا یعنی کہ شک تھا کہ اس معاملے میں قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔ آخر کار مکہ کے چند جہاں دیدہ بزرگوں نے فیصلہ سنایا۔ جہاں دیدہ کہتے ہیں تجربہ کار کو، جہاں دیدہ بولتے ہیں تجربہ کار کو، ٹھیک ہے۔ تو تجربہ کار بزرگ تھے، انہوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا۔ جی بچوں، آپ کو رپیٹ کرتے بتاتے ہیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا کہ ایک سال جو آیا ایسا آیا کہ مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں، تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچی تھیں۔ ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئیں۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کی جائیں۔ جب کعبے کی تعمیر ہو چکی تو حجر اسود کو دوبارہ اس کے مقام پر نصب کرنے کی باری آئی۔ حجر اسود چونکہ ہر قبیلے کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھا، اس لیے ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کی دوبارہ تنصیب کی سعادت صرف اسی کو ملے۔ تنصیب یعنی کہ اس کو نصب کرنے کی سعادت اسی کو ملے۔ خدشہ تھا یعنی کہ شک تھا کہ اس معاملے میں قبائل کے درمیان کہیں جنگ نہ چھڑ جائے۔ آخرکار مکہ کے چند جہاں دیدہ بزرگ، جہاں دیدہ کہتے ہیں تجربہ کار کو، تجربہ کار بزرگوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے صحن کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرے گا۔ صفحہ نمبر 8۔ اگلے روز جب خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 25 برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے قائل تھے اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سویرے آمد سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہایت خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اٹھایا، دستے مبارک یعنی اپنے ہاتھوں سے، اور چادر پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں سے فرمایا کہ وہ چاروں کونے تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک میں لیا اور کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ حجر اسود آج تک اسی مقام پر نصب ہے
اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے۔ جی پیارے بچوں، کیا سمجھ آئی آپ کو؟ دیکھیں، فیصلہ ہوا تھا نا کہ مکہ کے کچھ بزرگوں نے کہا صبح صبح جو بھی آئے گا سب سے پہلے وہی جو ہے یہ پتھر لگائے گا۔ تو اگلے روز کیا ہوا کہ صبح صبح وہاں پہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 25 سال تھی اور آپ نے ابھی نبوت کا بھی اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو مکہ کے لوگ ہیں وہ آپ کی سچائی اور ایمانداری پہ بہت زیادہ یقین رکھتے تھے، آپ اس چیز کے وہ قائل تھے، تو وہ آپ کو صادق اور امین بھی کہہ کے پکارتے تھے۔ تو خانہ کعبہ کے سین میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے آئے، صبح سویرے آمد سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا۔ آمد کا مطلب ہے آنا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہایت خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اٹھایا، یعنی اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں سے فرمایا کہ وہ چاروں کونے تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک میں لیا اور کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ حجر اسود آج تک اسی مقام پر نصب ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے۔ آگے دیکھیے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو انہوں نے طواف کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا، یعنی کہ ہمارے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو انہوں نے طواف کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب تک اربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ دیکھیں بچوں، یہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے اور یہ کارنر پہ دیکھیں، یہ حجر اسود نصب ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے، آپ جب نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا، نیٹ وغیرہ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا ہوا ہے اور آج تک یہ وہیں پر نصب ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھے، انہوں نے 1,00,000 مسلمانوں کے ساتھ حج کیا تھا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور انہوں نے طواف کے دوران اس کو بوسہ بھی دیا تھا۔ اسی وجہ سے تمام مسلمان جو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور سنت رسول کی پیروی کا یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ صفحہ نمبر 9، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی ڈیش کا کام کیا۔ تعمیر، یہاں آئے گا تعمیر۔ ہر سال لاکھوں مسلمان حجر اسود کو ڈیش دیتے ہیں۔ بوسہ، حجر اسود ہر قبیلے کے لیے ڈیش تھا، قابل احترام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک ایک ڈیش لیا، نمائندہ۔ صفحہ نمبر 10، مترادف لکھنے، جیسے آبرو کا مترادف ہے عزت اور آتش کا ہے آگ۔ لڑائی مترادف یعنی کہ جھگڑا، خدشہ، شبہ یا شک، احترام، عزت، مضبوط، عزت، مضبوط،
طاقتور۔ اس سبق میں استعمال ہونے والے مرکبات تلاش کیجیے اور نیچے دی گئی خالی جگہ میں لکھیے۔ دو یا دو سے زیادہ عربی اور فارسی الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، جیسے حجرہ اسود، خانہ کعبہ، دستے مبارک، حجۃ الوداع، قابل احترام، خوش آمدید، خوش اسلوبی، صحن کعبہ۔ یہ آپ دیکھیں، خانہ کعبہ، دستے مبارک، حجۃ الوداع، قابل احترام، خوش اسلوبی، صحن کعبہ۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ کام کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ کے پاس ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے اس چیپٹر کی کرنی ہے ریڈنگ کے بعد یہ جو میں نے کام کروایا یہ کرنا ہے، اور مشکل الفاظ کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس بک کے اینڈ پر جو ہیں الفاظ معنی بھی دیے گئے ہیں، وہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو سوال جواب، معنی، جملے وغیرہ کرواؤں گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔